the order of the court. And this has been signed by all of us. And now I shall read the order of the court. For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below, by majority of 10 to 5, within parenthesis, Justice Ijazul Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, Justice Ijazul Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, right close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket, Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhail, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much. And members, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड उमर अता गंदयाल जो सुप्रीम कोर्ट में लीगेसी छोड़कर गए थे, या जो अपने एक ग्रुप या एक टोला या लाहौरी ग्रुप जो छोड़कर गए थे, आज पहली मर्तबा उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये ख्याल होता था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, यानी जिस आइन ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया वही आइन सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ होता है, और कभी कभी जो है वो इनके दरवाजे पर दस्तक दिया करता था। लेकिन अब उस आइन के हक को भी तस्लीम कर लिया गया है और पार्लियामान के हक को भी तस्लीम कर लिया गया है, यानी 10-5 की अक्सरियत से यानी पार्लियामान की सुप्रीमेसी को कबूल कर लिया गया है। नाज़रीन, आज हम इससे मुतालिक जो भी तफसीलात हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन आपको पता है कि ये सारा मामला लाइव चलता रहा। तो बहरहाल जो है आपको अगर हमारा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मेरे इस जो व्लॉग्स की जो लिंक्स हैं उनको ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने दोस्तों अहबाबों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि थोड़ी सी मेरी भी मदद हो सके। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट को अपनी जागीर समझते थे और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह चलाते थे कि जैसे वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जबकि हमेशा से अल्लाह की ज़ात है और हमेशा अल्लाह की ज़ात रहेगी। मतलब जजेस हो या किसी भी मनसब पर बेटा कोई भी हो, यहाँ तक कि कोई बादशाह ही क्यों ना हो, और मतलब जो भी हो, जब अंबिया नहीं रहे, तब जब औलिया नहीं रहे, तो हमारी या हम जैसों की क्या औकात रह जाती है। तो बहरहाल उमर अता बंदयाल के दिमाग में यह खन्नास था कि मैंने हमेशा रहना है, सुप्रीम कोर्ट मैंने अपने अंडर में रखनी है, मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम मैं हूँ। तो बहरहाल आज मास्टर ऑफ रोस्ट्रम का भुरकस निकाल दिया गया, यानी साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदयाल जो लीगेसी छोड़कर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आइन जो है वो उसकी तशरीह का अख्तियार सिर्फ हमारे पास है,
یعنی جس نے یہ آئین لکھا، جنہوں نے یہ آئین بنایا، ان کے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے۔ ہم چاہیں تو اس کو جو ہے وہ ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے پنجاب اسمبلی کے کیس میں جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ اس میں جسٹس منیب اختر نے کیا حشر نشر کیا تھا۔ بہرحال آج اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کو اگر میں آپ کو مختصر لفظوں میں ڈیفائن کروں تو آج جو ہے وہ اپنا 10-5 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ 10-5 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے پارلیمان کی قانون سازی کے حق کو تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آئینی درخواستیں جن میں کہا گیا تھا کہ پارلیمان کے پاس سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط سے متعلق قانون سازی کا مطلب کوئی اختیار نہیں ہے، ان تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یعنی چکو اپنی ٹوکری تے لنگ جاؤ۔ آج یہی صورتحال ہوئی ہے، اور پچھلے میں نے کہا نا کہ آج 5ویں سماعت تھی، آج بھی نوک جھوک جاری رہی۔ آج جب اٹارنی جنرل جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے تو جو عمر عطا بندیال کا جو گروپ ہے، یا جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یا جو اپنی لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے بار بار جو ہے وہ اس کو انٹرپٹ کر کے اور معاملات کو الجھانے کی کوشش کی، لیکن اٹارنی جنرل نے بڑی بہادری سے اور ہمت سے اس کا سامنا کیا، اور جس طرح جو ہے وہ بار بار تیر باری کی جا رہی تھی تو اس کا بھی وہ سامنا کرتے رہے۔ بہرحال جو ہے وہ اس کے علاوہ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ 9 ججز نے اپیل کا حق بھی تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ 6 ججز نے اپیل کے حق کی مخالفت کر دی۔ یعنی فیصلہ تھوڑا سا الجھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جن 6 ججز نے اپیل کے حق کی مخالفت کی ہے ان میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی یہ جو سیکشن 51 میں جو اپیل کا حق یعنی سو موٹو میں جو رائٹ آف اپیل تھا، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو رائٹ آف اپیل ہے یہ ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا، تاہم اب مستقبل میں 184(3) کے تحت جو بھی کیسز جو بھی فیصلے سنائے جائیں گے ان میں انہیں رائٹ آف اپیل ہوگا۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے وہ 8-7 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا ہے کہ اپیل کا جو حق ہے، یعنی ایک نقطے پر جو اتفاق اور جو مخالفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یعنی 8-7 کی اکثریت سے کہا گیا ہے کہ اپیل کا حق مستقبل کے فیصلوں پر نہیں ہوگا، اور ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا، صرف مستقبل کے فیصلوں پر ہوگا۔ یعنی جو پیچھے ہو چکا اس پہ مٹی پاؤ، یعنی جو عمر عطا بندیال، جسٹس گلزار، جسٹس ثاقب، یہ سب جتنی عدلیہ کی مطلب جو ہے وہ اس کی پیشانی پہ سیاہی مل کر گئے، وہ سیاہی جوں کی توں رہے گی۔ آگے ہم نہیں کریں گے جی، آگے ہم اچھے بچے بن کے چلیں گے۔ چلو جی، اب جن جو ہے وہ 7 ججز نے یہ کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے، ماضی کے کیسز میں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کے لیے بھی جو ہے ان کو رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، تو ان میں جو ان ججز میں شامل تھے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور ایک اور جج صاحب ہیں، لیکن یہ مائنارٹی میں تھے، اور جو ماضی کے معاملات کے حوالے سے جو اکثریت میں تھے ان کی تعداد 8 تھی۔ تو 8-7 کے تناسب سے یہ فیصلہ اس طرح ہوا ہے کہ جی ماضی کو پہ مٹی پاؤ، مستقبل میں بہتر ہو کے اچھے بچے بن کے چلو، اور جو سپریم کورٹ کی پیشانی پر سیاہی ملی گئی ہے وہ جوں کی توں رہے گی۔ اب اس کے علاوہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پہ جو مطلب ایک رائے پائی جا رہی تھی یا جس طرح کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پارلیمان نے یہ جو قانون سازی کی ہے یہ صرف نواز شریف کے دامن پر لگے داغ کو دھونے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ ناظرین نواز شریف کو اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے تحت نواز شریف کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو اقامہ کیس میں
جو سزا سنائی گئی تھی تاحیات نااہلی کی، اور وہ تو اس میں انہوں نے نظر ثانی کی درخواست کی تھی اور نظر ثانی کی درخواست بھی ان کی مسترد کر دی گئی تھی. تاہم اگر یہ کیس اپنا جو قانون ہے یہ جوں کا توں رہتا تو پھر نواز شریف کا شاید جو دامن پہ یہ دھبا لگا ہوا ہے یہ بھی مٹ جاتا. بالکل اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے جو لا بکس ہیں ان میں جو ہے وہ ان کے لیے سزائے موت ایک مجرم کی سزائے موت کے برابر ہے، تو وہ دھبا بھی ابھی تک سپریم کورٹ کی پیشانی پر تو ہے ہی ہے. بھٹو تو تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن سپریم کورٹ کی تاحیات یعنی جب تک سپریم کورٹ یہ دھبا نہیں مٹاتی یہ سفید سنگ مرمر کی جو عمارت ہے بنیادی طور پر یہ سیاہ ہی رہے گی. تو بہرحال جو ہے وہ 10-5 کی اکثریت سے اس قانون کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں نواز شریف کو اور جو دیگر جو ماضی میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کے ساتھ حق تلفیاں ہوئیں، جن کے حق کو تلف کیا گیا، جن کے خلاف غلط فیصلے سنائے گئے، جن کے خلاف 184(3) کے تحت پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، جن کو جو ہے وہ ذاتی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور جن کے اپنا مستقبل پر سیاہ داغ لگا دیے گئے، جن کے مستقبل کو داغدار کر دیا گیا، جن کے وجود پہ سزا یافتہ کے داغ لگا دیے گئے، وہ داغ جوں کے توں رہیں گے. یہ میں نے کہا دیکھیں، جو اس سے پہلے میں نے صبح کو ویلا کیا تو اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج بندیالی گروپ کے یعنی ہم خیال گروپ کے یوم شکست کا دن ہے، یوم شکست ہے. آج ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. 5 دنوں تک انہوں نے بندیال لیگیسی کو سپورٹ کرنے کی، بندیال لیگیسی کو بچانے کی ایک غضب کی جنگ لڑی، لیکن بدقسمتی سے انہیں خود شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حقائق ہیں. جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن کچھ بھی کر لیں، آپ حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے. تو بہرحال جو ہے وہ آرٹیکل 51 سیکشن 51 میں سیکشن جو ہے جو اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو سیکشن 1 ہے، اور جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے ان کا جو سیکشن 1 ہے، اس میں جو ان میں رائٹ آف اپیل ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمہوریت دیکھی، ایسی جمہوریت دیکھی کہ رائٹ آف اپیل کے معاملے پر یعنی ماضی کے کیسز کے معاملے پر ایک چیف جسٹس یعنی اصلاحی گروپ یا جن کو آئین پسند گروپ کہا جاتا ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. یعنی 8-7 سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اندازہ کریں نا، چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب، منصور علی شاہ، سردار طارق مسعود، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، یعنی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو بہرحال جو ہے وہ جو ایک اتنے دنوں سے ایک ہیجان کی کیفیت تھی اس کا اختتام ہوا، اور جو ہے وہ اب انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اسی قانون کے تحت چلے گی. اب ماسٹر آف دی روسٹرم کوئی نہیں ہوگا، اب ڈیموکریسی ہوگی، اور اب جو سینئر ججز ہیں ان کی مشاورت سے بینچ بنیں گے. اگر 184(3) کا بھی معاملہ آتا ہے تو بھی اس پر مشاورت ہوگی، اور اگر کہیں جو ہے وہ مطلب ظاہر 184(3) کے تحت سو موٹے ہی لیتے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ بھی 3 ججز کی جو جیوری ہوگی وہ بیٹھ کر طے کرے گی کہ آیا یہ 184(3) کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.